डेरे पर इस वक्त लोगों का हुजूम जमा था। सभी वहां पंचायत का फैसला सुनने आए थे, जो कुछ देर बाद सुनाई दिया जाने वाला था। किसी की जिंदगी का फैसला अब से कुछ देर बाद होने वाला था। जनान खाने में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई थी। शाह हवेली की औरतें मातम की ना थी कि आज उनकी इज्जत क्या सरेआम जनाजा उठने लगा था। या अल्लाह, काश मोहम्मल को यहाँ लाते ही नहीं तो मेरी बच्ची की इज्जत महफूज रहती। तमन्ना बेगम ने बिल्कुल साकित बैठी मोहम्मल को अपने साथ लिपटाया, जिसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं गिरा था। अभी कल ही की तो बात थी जब वो आला नंबरों से पास हुई थी। उसने पास होने की खुशी में बाबा जान से शहर जाकर पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया था, और इसकी ख्वाहिश को पूरा किया भी गया था, क्योंकि वो मोहम्मल शाह थी जो अपने बाबा उमर शाह की लाडली बेटी थी। उसका भाई सुहाग उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। घर अब अपने उसी भाईजान को बचाने की खातिर वो अपने ख्वाब और अपनी खुशियों की कुर्बानी देने जा रही थी। मोहम्मल, मेरे बच्चे ही कुछ तो बोलो, अपनी माँ से तो बात करो, इधर ऐसे चुप ना रहो। मेरा कलेजा बैठ रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। तमन्ना बेगम मुसलसल बयान कर रही थी, मगर मोहम्मल पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। कुछ ही देर के बाद पंचायत में शोर सा उठा था। सरपंच आ चुके थे और अब फैसला सुनाया जाने वाला था। बाहर पंचायत में उमर शाह और जुहाब शाह सर झुकाए बैठे थे। आज वो गलती पर थे और उनकी वजह से एक मासूम की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। कहो हामिद सुल्तान, अपने बेटे की मौत का बदला क्या चाहते हो तुम? जुहाब शाह से। अपना फैसला तो मैं आपको बहुत अच्छे से सुना चुका। उसने मेरे बेटे को कत्ल किया है, लेकिन मैं उसे कत्ल नहीं करूंगा। अपने दुश्मन को इतनी आसान मौत देने का रवादार नहीं हूं मैं तो उसे तड़प तड़प कर मरते देखना चाहता हूँ। वो मौत की दुआ करे और उसे मौत ना आए। हामिद सुल्तान की सफाकियत भरी बात पर जनान खाने में मौजूद तमन्ना बेगम ने अपने सीने पर हाथ धरा। हामिद सुल्तान, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? सरपंच उन्हें कहें, मेरी जान ले लें, मेरी बहन का पीछा छोड़ दें। बाप के लाख समझाने के बावजूद वो बेफरा था। मेरी बहन बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं। आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरी गोली से मरा है ना आपका भतीजा, तो ये रहा मैं और ये रहा मेरा सीना। चलाएं गोली और कर दें मेरा सीना चले। सुहाग की बात पर उमर शाह तड़प कर उसके सामने आए थे। सुहाग, नहीं बाबा, खुदा के लिए उसके साथ ऐसा जुल्म न करें, उसके ख्वाब बिखर जाएंगे। ये उसका फैसला है सुहाग, वो अपने भाई को खोना नहीं चाहती। उमर शाह बेबसी से कह रहे थे, जबकि हामिद नखुवत से उन दोनों बाप बेटे की बेबसी से लुत्फानंदोज होते मुस्कुरा रहे थे, और उनकी मुस्कुराहट ज़ुहाब शाह को कोई इंतहाई कदम उठाने पर उकसा रही थी। इससे पहले वो अपनी सोच पर अमल करता, किसी ने सख्ती से उसका हाथ थामा था। ज़ुहाब ने अपने हाथ थामने वाले को देखा, मगर बाप की जगह मोहम्मल को देख उसकी आंखें हैरत से फैली थी। तुम पर मोहम्मल की जान कुर्बान भैया, ऐसा कुछ मत करना कि मेरी कुर्बानी ज़ाया हो। अपने भाई के सीने से लगी कह रही थी, उसे समझा रही थी, बहुत हो गया ये नाटक। तैयार करो इस लड़की को, उसे लेकर जाना है हमें अपने साथ। हामिद शाह अपनी जगह से उठे। महताब खान, जाओ शाजिर को बुलाओ, वक्त आ गया है अपने भाई के बदले का। उनका हुक्म मिलते ही महताब खान तेजी से बाहर निकला था, जबकि मोहम्मल वापस अंदर जा चुके थे। कुछ ही देर में बाहर से शोर उठा था, और फिर सफ़ेद गाड़ी से सफ़ेद कलफ लगे शलवार कमीज में मलबूस शाजिर सुल्तान पूरी शान से उतरा था। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी, आंखों में सुर्ख रंग की डोरियां नुमाया थी। आओ मेरे शेर। हामिद सुल्तान का सीना फख्र से चौड़ा हो रहा था। निकाह की कार्रवाई करें, हमारे पास और भी बहुत से काम हैं। उनके कहने पर वो खामोशी से पास मौजूद तख्त पर बैठ गए। उसके बैठते ही निकाह की कार्रवाई शुरू हुई थी। निकाहनामे पर दस्तखत करते उसके हाथ लम्हे को थमे थे। तो क्या उसने ये सोचा था कि उसके दिल में अजीब सी चुभन हुई थी, जिसे छुपाते वो खामोशी से निकाह नामे पर दस्तखत कर गया था। मोहम्मल से रजामंदी पूछी गई तो ज़हाब ने सख्ती से उसका हाथ थाम लिया। मैं सब संभाल लूंगा मोहम्मल, मत करो ये। वो एक आखिरी वक्त में भी कोशिश करना चाहता था। फरार की अब जगह नहीं है, तुम मर गए तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। मैं जीना सीख लूंगी ज़ुहाब। अम्मा बाबा को लेकर यहाँ से चले जाना मेरी खातिर। उसकी बात पर ज़ुहाब ने बेबसी से आंखें बंद की। जल्दी करो निकाह, वक्त नहीं है इस तमाशे के लिए। हवेली से आई वो करख्त चेहरे वाली औरत तुर्शी से चिल्लाई तो मोहम्मल ने खामोशी से निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए और खुद को उस फरसूदा रस्म की भेंट चढ़ाया था।
جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ بن کر اس رسم کو ختم کر دے گی۔ نکاح ہوتے ہی اس عورت نے سختی سے اس کا بازو دبوچ اسے کھڑا کیا اور بنا اسے کسی سے ملنے دیے بغیر اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی باہر کی جانب پڑھی تھی۔ اس پورے عرصے میں عمر شاہ نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا اور اب اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پلٹی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ کچی پکی ناہموار سڑکوں پر چلتی گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس کے وجود کے ساتھ اس کا دماغ انہی جھٹکوں کی زد میں تھا۔ کھڑکی سے باہر نظر آتے کبھی دل فریب لگا کرتے تھے منظر، مگر اب کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ان کھیت کھلیانوں میں کھیلتے اس کا بچپن گزرا۔ تایا ابا اور چچا کے شہر جانے کے بعد بابا نے اس زمین کو اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ جانا تھا۔ اس کا زیادہ تر عرصہ باہر شہر میں ہی گزرا تھا، مگر بابا کی محبت ہر بار اسے یہاں کھینچ لاتی تھی۔ اس بار بھی وہ کامیابی منانے یہاں آئی تھی۔ اس کا میڈیکل مکمل ہوا تھا۔ اس کے سالوں کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اس کے بابا کا سر فخر سے بلند تھا، مگر پھر کیا ہوا؟ اس کا بھائی شکار پر گیا اور واپسی پر اپنے ہاتھ کسی کے قتل سے رنگ آیا۔ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی، وہ کسی کا قتل نہیں کر سکتا تھا، مگر یہاں کے لوگوں کے سامنے وہ چاہ کر بھی اپنے بھائی کی بے گناہی ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس پر متضاد دوسری طرف انہیں اس کے بھائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہیں بس محمل چاہیے تھی۔ عمر شاہ نے پیسے دینے چاہے، ذوحاب شاہ خود کو ان کے حوالے کرنے کو تیار تھا، مگر نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ ان کی نگاہیں تو اس لڑکی پر تھیں جو عمر شاہ کا غرور تھی، اور وہ عمر شاہ کا غرور ہی تو توڑنا چاہتے تھے۔ اس نے خود کو ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمر شاہ اس فیصلے سے راضی تھے۔ وہ لاکھ اس سے محبت کرتے تھے، مگر بیٹے کی خاطر وہ راضی تھے۔ البتہ ذوحاب راضی نہیں تھا، مگر وہ ضد پر اڑ گئی۔ اس نے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا، اور اب وہ ایسی دنیا میں جا رہی تھی جہاں موجود لوگوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، جن کے نام تک اسے نہیں پتا تھے، مگر اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ اب اس کی زندگی کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتی تھی۔ سلطان حویلی میں اس وقت سناٹے کو چیرتی آوازیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ حویلی کے وسیع لاؤنج میں اس وقت سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی، جس پر بیٹھی عورتیں قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھیں۔ ان عورتوں کے پاس ہی سلمیٰ بیگم سیاہ چادر میں خود کو چھپائے بیٹھی تھی۔ ان کا غم سب سے زیادہ تھا۔ آخر کو انہوں نے اپنا جوان جہان بیٹا کھویا تھا، ان کا ماتم تو بنتا تھا۔ آپ سب اب جائیں، سلمیٰ بیگم کے پاس سے اٹھتی حلیمہ بیگم نے ملازمہ کا پیغام پاتے ان سب کو جانے کا کہا، تو سب خاموشی سے وہاں سے اٹھتے باہر بڑھ گئی، جبکہ ملازمہ سب سامان سمیٹنے لگی۔ بس کرو سلمیٰ، اب ختم کرو اس سوگ کو۔ میرے شازم نے ہمارے علی کا انتقام لے لیا۔ ان کی بات پر تخت کے پاس بیٹھی زرینہ بیگم نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ ایک ان کی دیورانی تھی اور دوسری ان کی سوتن۔ سلطان حویلی حمید سلطان کی ملکیت تھی، جہاں ان کے دونوں بیٹے ظہیر سلطان اور حامد سلطان اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑے بیٹے ظہیر سلطان نے 2 شادیاں کی، پہلی زرینہ سے، جن کی اولاد نہ ہونے پر انہوں نے حلیمہ سے شادی کی، مگر ان کی قسمت کہ زرینہ حاملہ ہو گئی اور انہوں نے شاذر کو جنم دیا، جسے حلیمہ نے اپنی گود میں لے لیا۔ وہ کہتی تھی شاذر ان کا بیٹا ہے، جبکہ شاذر کے بعد ان کے 2 بچے اور تھے، شاہمیر اور شمسہ، جبکہ حامد سلطان کے 3 بیٹے تھے، ارباب، ارباز اور علی، اور 2 بیٹیاں عائلہ اور انیرہ، اور اب علی انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ان کا غم کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس انسان کا خون چاہیے تھا بھابھی، میں کیا کروں گی اس لڑکی کا؟ سلمیٰ بیگم کی بات پر حلیمہ بیگم نے ان کا ہاتھ تھاما۔ مر جاتا تو کیا ہوتا؟ اتنی آسان موت چاہتی ہو تم علی کے قاتل کے لیے؟ وہ لڑکی نہیں، وہ ایسا طوطا ہے جس میں اس کے باپ اور بھائی کی جان بستی ہے، اور تم دیکھنا جب وہ اپنی بہن کو تل تل مرتا دیکھیں گے تو خود بھی مر جائیں گے، اور وہ اذیت موت سے زیادہ بری ہے سلمیٰ۔ اگر ایسا ہے تو میں اس لڑکی کی زندگی جہنم کر دوں گی بھابھی، وہ موت کی بھیک مانگے گی۔ سلمیٰ کے اندر آگ سی لگی ہوئی تھی جسے کوئی بجھا نہیں سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کئی گاڑیاں ایک ساتھ سلطان حویلی میں داخل ہوئی تھیں۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی گھر کی سبھی عورتیں اور لڑکیاں دالان میں آئی تھیں، جہاں حامد سلطان شاہ سے گاڑی سے اتر رہے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ملازمہ گاڑی سے اترتے ہی کسی پیچھے کی جانب بڑھی، اور پھر اس نے کسی کو بالوں سے پکڑ کر گاڑی سے گھسیٹ کر باہر نکالا تھا۔ محمل کی درد بھری چیخ ان عورتوں کے دلوں کو سکون دے گئی تھی۔ لو سلمیٰ،
لے لیا میں نے انتقام ہمارے علی کا، اب وہ عمر شاہ مرتا رہے گا۔ دونوں بازو پھیلا کر تحفر سے کہتے انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے اس نے مومل کو تیزی سے بیچ دالان میں پھینکا تھا۔ وہ جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، منہ کے بل گری تھی، اور اس کے گرنے کی وجہ سے اس کی ٹھوڑی سے گال پھٹ کر اسے زخم دے گئی تھی۔ وہ جو کب سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی، اس تکلیف پر آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہا تھا، ہتھیلیاں چل گئی تھی۔ تو تیرے بھائی نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا ہے، اب تو دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ تو پناہ مانگے گی مگر تجھے کچھ نہیں ملے گا، اس کا منہ دبوچ سے سلمہ بیگم نے اس کے زخم کو دبایا تو اس کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، مگر وہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ لے جاؤ اسے پچھلے حصے میں قید کر دو۔ حکم ملتے ہی اسی ملازمہ نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گئے۔ شاذر کہاں صاحب؟ ایسے کچھ کام تھا، رات تک آ جائے گا، چلو اب اندر۔ انہیں کہتے وہ اندر بڑھ گئے، جبکہ زرینہ بیگم نے دکھ سے پچھلے حصے کی جانب دیکھا تھا۔ ڈیرے کے قریب بہتی ندی کے کنارے پر موجود بڑے سے پتھر پر بیٹھا وہ بالکل خاموش تھا۔ سرمئی آنکھیں سرخی مائل تھیں، جبکہ ماتھے کی رگیں ابری ہوئی تھیں۔ سفید لباس پر شکنوں کا جال بن گیا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے اندر تو ایک آگ بھڑک رہی تھی جسے اس وقت کوئی نہیں بجھا سکتا تھا۔ آج اس نے اپنے دل کو مار کر ایک فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے اسے وقت درکار تھا۔ ارباز اور ارباب اگر نکاح شدہ نہ ہوتے تو وہ کبھی اس رسم کے لیے خود کو راضی نہ کرتا، مگر اس چچا نے ساری عمر اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ ان کے خلاف وہ مر کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے خاندان والوں کو انصاف چاہیے تھا جو اس نے انہیں دلا دیا تھا، مگر اب دل کسی صورت راضی نہیں تھا۔ سورج ڈھلنے لگا تھا۔ شاذر کب سے یہاں بیٹھا، اٹھ اور گھر چل۔ ارباب اسے ڈھونڈتا یہاں آیا تھا۔ حویلی میں سب ٹھیک ہے؟ سب بہترین ہے، اب گھر چل، میں واپس شہر جا رہا ہوں، میرا یہاں پر دم گھٹتا ہے۔ اسے اپنا چھوٹا بھائی یاد آیا تھا جو اب ان سے دور چلا گیا تھا۔ میرے بھائی، تو نے جو کیا میں جانتا ہوں مشکل تھا، مگر تیری ہاں سے میری ماں کو سکون ملا ہے۔ اب حویلی چل، سب تیرے منتظر ہیں۔ ارباب نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے تھامتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ان دونوں کا رخ حویلی کی جانب تھا، جہاں سب ان کے منتظر تھے کہ ابھی تو اس کھیل کی شروعات ہوئی تھی، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ شاذر نے مڑ کر بہتی ندی کو دیکھا جو اب ببھرتی جا رہی تھی، بلکہ اس کے اندر پنپتے طوفان کی طرح، جو اتنے دن سے خاموش تھا کہ اب بڑھتا سب کچھ تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا، اور اسے روکنے کا حوصلہ اس کے ارد گرد کسی میں نہیں تھا۔ یا تو وہ خود برباد ہونے والا تھا یا کسی کو برباد کرنے والا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا کہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ حویلی کے اس اندھیرے کمرے میں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کلاسٹروفوبیا تھا، بند جگہوں پر اس کا دم گھٹتا تھا، اور یہ کمرہ تو اس کی ضرورت سے زیادہ بند اور چھوٹا تھا، جہاں ہوا کا کوئی گزر نہیں تھا۔ بار بار اپنا سینہ مسلتے وہ گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جتنی بار وہ سانس لینے کی کوشش کرتی اتنی ہی زیادہ گھٹن کا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے آتا۔ بھائی کی محبت میں خود کو قربان تو کر دیا تھا، مگر وہ تو پہلی ہی سیڑھی پر لڑ کھڑا گئی تھی۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے وہ بے دم سی ہونے لگی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گی۔ تبھی اچانک جیسے اس کی دعا سن لی گئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ملازمہ اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ چل لڑکی، تیری پیشی آئی ہے، کہتے ساتھ اس نے محمل کو بازوؤں سے تھام کر کھڑا کیا تو درد سے اس کی چیخ نکل گئی، مگر ملازمہ اس کے درد کی پرواہ کیے بغیر اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ کھلی ہوا ملتے ہی جیسے اسے نئی زندگی ملی تھی۔ وہ تیز تیز سانس لیتے جتنا ہو سکے ہوا اپنے اندر بھرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ایک دانستہ کوشش تھی خود کو زندہ رکھنے کی۔ وہ ابھی اندر بھی نہیں پہنچے تھے جب ایک سیاہ لینڈ کروزر حویلی میں آ رکی۔ اندر سے نکلتے شخص کو دیکھ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا۔ اس شخص کی موجودگی وہاں تو کیا، وہ اپنے ارد گرد کہیں بھی تصور نہیں کر سکتی، مگر وہ تھا یہاں اس حویلی میں۔ مومل کا دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر برا ہو قسمت کا کہ وہ اسے دیکھ چکا تھا۔
और उसकी भी यही हालत थी। वो मोहमिल की थी, वो अपनी जगह साकित हुआ था। ये कौन है? उसे अपनी ही आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दे रही थी। मोहमिल वही लड़की है जो बनी होकर आई। उसकी बात से शाजिर को झटका लगा था। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि ना वो निकाह के वक्त उसका नाम सुन सका था और ना ही वो उसकी शक्ल देख सका था। मगर अब उसे खुद पर गुस्सा आया था। मुलाजमा मोहमिल को उसके पास से गुजार कर लेकर चली गई तो वो जैसे होश की दुनिया में वापस लौटता अंदर बढ़ा था जहाँ सब उसके मुंतजर थे। अंदर हवेली में कदम रखा तो मोहमिल सबके सामने मुजरिमों की तरह बैठी थी। शाजिर खामोशी से सलमा बेगम के पास जाकर खड़ा हुआ, जो उसके आने पर उसे सीने से लगाए रोने लगी। देख शाजिर, इसके भाई ने मुझसे मेरा अली छीन लिया। उन्होंने मोहमिल की जानिब इशारा किया था, जिस पर शाजिर ने खामोश चुपती निगाहों से मोहमिल को देखा, जिसका सर झुका हुआ था। मुझसे वादा करो शाजिर, इसे सख्त से सख्त सजा दोगे, इसे इसकी औकात याद दिलाओगे। वो उससे वादा ले रही थी। तुम वादा करो, इसका वो हाल करोगे कि ये आइंदा किसी के काबिल नहीं रहेगी। वो बोले जा रही थी जबकि शाजिर की नजरें मोहमिल के वजूद के आर पार हो रही थी। सलमा बेगम के इशारे पर मुलाजमा उसे लिए शाजिर के कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि शाजिर की निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो इस वक्त शाजिर के कमरे में थी। मुलाजमा कुछ देर पहले ही उसे छोड़ कर गई थी और तब से ही वो एक ही जाविये में बैठी थी। वो नहीं जानती थी कि शाजिर सुल्तान उसके साथ क्या करने वाला है, मगर जो भी था वो बुरी तरह खौफजदा थी। उसे लगता था कि उसे फनी किया जा रहा, मगर नहीं, यहाँ तो उसके जिस्मों इज्जत का सौदा किया जा रहा था। अगले चंद लम्हे इसी खौफ में गुजरे थे जब लॉक खोलने की आवाज़ पर उसका दिल हलक में अटका था और आने वाला कोई और नहीं बल्कि शाजिर सुल्तान था, जिसके चेहरे पर सख्ती थी। उसकी सर्द निगाहें मोहमिल को अपने आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। उसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था और शाजिर का बढ़ता एक एक कदम मोहमिल को अपने दिल पर पड़ता महसूस हो रहा था। शाजिर ने अचानक ही उसका बाजू थामा, उसे झटके से खड़ा कर और अपने करीब किया था। अगले ही लम्हे वो उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़ता, उसके चेहरे पर झुकता, उसकी सांसें रुक गई। मोहमिल ने अपनी कमीज को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़ा था। आंख से आंसू टूट कर उसके गाल पर बहने लगा, मगर शाजिर सुल्तान की गिरफ्त में नरमी नहीं है। वो यूं ही बेरहमी से उसकी सांसें पीता एक झटके में उसे पीछे बैठकर गिराता खुद उस पर हावी हुआ था। बेबसी ही बेबसी थी। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह शाजिर सुल्तान को रोक सकती। वो बस रोती सिसकती उसका लम्स अपने वजूद पर बर्दाश्त कर रही थी, जो अब उसकी गर्दन पर जा बजा अपना लम्स बिखेरता उसे तड़पा रहा था। उसके मजबूत हाथ मोहमिल को अपनी कमर पर चुभते हुए महसूस हो रहे थे। वो आंखें बंद किए बिल्कुल साकित पड़ी, शाजिर को अपनी मनमानियां करने दे रही थी, जिसे रोकने का हक उसके पास नहीं था। सुबह का उजाला हवेली के हाथ में रुक फैल सा गया था। ऐसे में अपने कमरे में शाजिर सुल्तान हाथों में सर गिराए बैठा था। जज्बात के हाथों मजबूर होकर वो क्या कर बैठा, इस बात का अंदाज़ा उसे सुबह उठने के बाद हुआ था। उसने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर अपने पहलू में सोई मोहमिल को देखा, जिसके चेहरे पर आंसुओं के अनमिट निशान थे, जिसे देख शाजिर ने सख्ती से होंठ भींचे थे। सुबह का उजाला खिड़की से अंदर आता सुबह होने की नवीद सुना रहा था। शाजिर अपनी जगह से खामोशी से उठा और अपने कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हो गया। वापस आया तो मोहमिल को अब भी पहली वाली पोजीशन में पाते उसने गहरा सांस भरा और बिना कुछ भी किए वो खामोशी से कमरे से निकलता चला गया। वो गहरी नींद में गुम थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमानों से नहीं सोई हो। हालांकि सिर्फ 3 रातें तो उसने जाग कर गुजारी, जब उसके भाई पर और उसके घर वालों पर कयामत टूट पड़ी थी। और आज की रात उसे जो दर्द दे गई थी उसका मदावा वो सारी जिंदगी नहीं कर सकती थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो सुकून से सो रही थी, या शायद खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी। अचानक ही वो बुरी तरह चीखते अपनी जगह से उठी थी। उसका पूरा वजूद पानी से तर था।
سامنے ہی ملازمہ انیلا کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ٹھنڈے ٹھار پانی کی بالٹی تھی جو ساری وہ اس پر انڈیل چکے۔ واہ مہارانی واہ، تیرے بھائی نے میرے بھائی کو قتل کیا اور اب تو یہاں سکون سے سو رہی ہے۔ ہمت کیسے ہوئی تیرے میرے بھائی کے کمرے میں سونے کی؟ انیلا نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچا کہ وہ چیخ اٹھی درد سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے بال کھینچ کر انیلا کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ بہت آرام ہو گیا مہارانی، اب اٹھ کر چل یہاں سے۔ بنا محمل کے درد کی پرواہ کیے وہ اسے گھسیٹتی ہوئی سیڑھیاں اترتی نیچے لے آئی۔ اس چکر میں محمل کے پیر بری طرح زخمی ہوئے تھے، مگر وہاں کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ آخر ہوتی بھی کیوں، وہ تو ونی ہو کر آئی تھی اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اسے گھسیٹتے وہ حویلی کے پچھلے حصے میں لے آئے جہاں برتنوں اور کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ تیرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، اگر تو نے 1 گھنٹے کے اندر اندر کے پورا حصہ صاف نہیں کیا تو میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تو اپنے زندہ ہونے پر بھی پچھتائے گی۔ انیلا نے اسے دھمکی دی اور اپنے پیر سے محمل کی کمر پر زوردار ٹھوکر مار وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ ملازمہ اس کے سر پر کھڑی رہی۔ محمل کل سے بھوکی تھی اور اب بھوک کی وجہ سے اسے چکر آ رہے تھے، مگر یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے اتنا ہی پوچھ لیتا کہ وہ کچھ کھا ہی لے۔ اپنی بھوک اور اپنی تکلیف بھولے وہ جلدی جلدی سارے کام کرنے لگے، وہ کام جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیے تھے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے بس پڑھائی پر توجہ دینے کا کہا تھا۔ گھر کے کاموں سے تو وہ کوسوں دور تھی۔ جلدی ہاتھ چلا، کیا مر مر کر ہاتھ چلا رہی ہے؟ جان نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں؟ ملازمہ نے ہاتھ میں موجود ہنٹر اچانک ہی محمل کی کمر پر بہت تیزی سے مارا تھا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ مارے درد کے اس کے آنسو نکل گئے، مگر ایک اور پڑھنے والے ہنٹر نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ بہت تیزی سے ہاتھ چلانے لگی، مگر تبھی ایک اور ملازمہ آئی اور پانی کی بالٹی میں ڈھیروں ڈھیر برف ڈال کر چلی گئی۔ اس برف کے پانی نے محمل کے ہاتھوں کو جما دیا تھا۔ اس کی انگلیاں درد کرنے لگی تھیں، اسے لگا کہ اس کی انگلیاں شاید ٹوٹ جائیں گی، مگر یہ سب اتنا آسان تھوڑی تھا۔ وہ پورا دن اس نے اسی طرح تکلیف سہ کر گزارا تھا۔ شاذر کل رات کے بعد سے اسے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس قابل نہیں کہ شاذر اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھے۔ اس گھر کی ملازمائیں اور علی کی بہن انیلا پورا دن وقفے وقفے سے اسے مارتی رہی، زد و کوب کرتی رہی، مگر اس کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ رات ایک بار پھر اسے اسی اندھیرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا جہاں اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ اسے لگا وہ مر جائے گی، مگر صبح کی کرنوں نے اسے زندگی کی ایک امید دکھائی۔ آج کا دن بھی کل سے زیادہ مختلف نہیں تھا، بلکہ شاید یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آج کا دن کل سے زیادہ مشکل تھا۔ اس کی کمر ہنٹر کھا کھا کر چھل گئی تھی۔ اسے اس حویلی میں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، مگر درد ہر روز پہلے سے زیادہ ہوتا تھا۔ کھانے کے نام پر اسے دن میں صرف 1 وقت کا کھانا دیا جاتا، اور وہ بھی گھر کا بچا ہوا کھانا۔ پوری حویلی کے لوگ اور ملازم جب کھانا کھا لیتے تو ان کی پلیٹوں کا بچا ہوا کھانا اسے ملتا تھا۔ وہ لڑکی جس نے ہمیشہ شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی، آج قدموں میں رہی تھی۔ 3 ہفتے گزر گئے تھے اسی کے ظلم سہتے سہتے۔ اس کی اچانک طبیعت بگڑنے لگی، پورا دن الٹیاں کرتے گزرنے لگا۔ وہ اپنی حالت سے پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہو کیا رہا۔ تبھی اچانک ایک دن وہ گھر کے کام کرتے باہر آئی، مگر سامنے شاذر سلطان کو کھڑے دیکھ اس کے ہوش اڑے تھے۔ اسے دیکھتے اپنے قدم پیچھے لیتی تیزی سے اس سے بچ کر بھاگتی کچن میں آئی تھی۔ وہ اس انسان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو اسے استعمال کرنے کے بعد پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے یہ جاننا بھی گوارا نہیں کیا کہ محمل کے اس حال میں غصے کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ وہ اچھے سے اپنی حالت سمجھ چکی تھی۔ وہ خود کو اور آنے والی زندگی کو ختم کر لینا چاہتی تھی۔ بنا سوچے سمجھے اس نے کیبنٹ میں رکھی زہر کی گولیاں جو انہوں نے کیڑے مارنے کے لیے منگوائی تھی ایک ہی ساتھ حلق میں اتار لی۔ محمل، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، چھوڑو اسے۔ وہ جتنی دیر میں بھاگ کر اس تک آیا
اتنی دیر میں وہ زہر کھا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے قریب آتا محمل ہوش و حواس کھوتی زمین بوس ہو گئی تھی۔ شاذر تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے باہوں میں بھرے۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ مجھے بچا لو، وہ نرس کے ہاتھ پکڑتی گڑ گڑائی۔ وہ اس وقت نیم بے ہوشی میں تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ ہوش آنے کے بعد بھی وہ نرس کا ہاتھ تھام گئی۔ یہ 3-4 ہفتے اس پر کتنے بھاری گزرے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ باہر شاذر سلطان کھڑا تھا، اس کا شوہر، جس کے ساتھ اسے ونی کیا گیا تھا، مگر وہ اس ایک رات کے بعد سے اسے نظر نہیں آیا تھا۔ 3 ہفتے ظلم سہنے کے بعد اس نے زہر کھا لیا تھا۔ جب اسے اسپتال لایا گیا، نرس کو اس پر رحم آیا تھا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے محمل کو پرسکون ہونے کا کہا اور باہر جا کر شاذر کو کچھ دوائیاں لانے بھیج دیا۔ جیسے ہی شاذر وہاں سے غائب ہوا، نرس فوراً اس کے پاس آئی اور اسے کچھ ضروری سامان کے ساتھ چند پیسے بھی تھما گئی۔ نرس کو اس پر رحم آیا تھا جب اسے اسپتال کے پچھلے راستے سے بھگا دیا تھا۔ وہیں دوسری طرف دوائیاں لیتے اس کی ملاقات محمل کے ڈاکٹر سے ہوئی تھی، جس نے محمل کے حاملہ ہونے کی خبر شاذر کو دی تو اسے جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ وہ باپ بننے والا تھا اور محمل اس کے بچے کی ماں۔ خوشی سب اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ تیزی سے اوپر محمل کے پاس بھاگا تھا، مگر وہ وہاں ہوتی تو اسے ملتی۔ شاذر سلطان، جو اس کے حاملہ ہونے کو سن کر اپنی آنے والی اولاد کے لیے خوش ہوا تھا، اس معصوم کے بھاگ جانے پر غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ اسے ہر طرف ڈھونڈ چکا تھا پر اسے کہیں نہیں ملی۔ میں تمہیں جلد ڈھونڈ لوں گا۔ تمہارے لیے دل دھڑکنے لگا تھا، پر تمہاری سزا پہلے سے زیادہ ہوگی، خود سے کہتا وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ شکستہ قدموں سے چلتی وہ اپنے ہاسٹل داخل ہوئی تھی۔ ابھی پچھلے مہینے تو وہ چھٹیاں منانے گئی تھی، کیا پتا تھا زندگی ایسا مذاق کرے گی۔ اس نے اپنے کمرے کو دیکھا، رات گہری ہو جا رہی تھی اور ایسے میں وہ سنگل بیڈ پر جا بیٹھی۔ فی الحال وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ شاذر سلطان اسے ڈھونڈنے سب سے پہلے گھر ہی جاتا۔ حویلی کے کسی فرد کو اس کے ہاسٹل کا نہیں پتا تھا، اور اس کے باپ بھائی کبھی شاذر کو اس کا ہاسٹل نہیں بتائیں گے۔ تھک کر وہ بیڈ پر گری تو پورے جسم میں جیسے سکون کی لہر دوڑ گئی، جیسے ساری تکلیفیں لمحے میں ختم ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ صرف 1 مہینے میں اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ میں تمہیں اس جہنم میں کبھی نہیں جانے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس ننھے وجود سے کہتی وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کمرے میں اس وقت 4 نفوس تھے جن کے چہرے کے تاثرات الجھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے سامنے کھڑا شاذر سلطان غصے سے بھرا ان کے سامنے تھا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں محمل کہاں؟ ہم نہیں جانتے۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ کہاں، جب پچھلے 1 مہینے سے حویلی والوں نے اسے ہم سے ملنے تک نہیں دیا؟ جھوٹ، پھر جھوٹ۔ میں نے سب جگہ دیکھ لیا، وہ کسی رشتہ دار کے پاس نہیں گئی۔ یہاں نہیں ہے تو ایسی کون سی جگہ ہے جہاں وہ جا سکتی ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ آخر میری بہن کو مار کر جہاں دفنایا ہے اور یہاں اس کی گمشدگی کا ناٹک رچا رہے۔ ذوحاب شاہ کی بات پر شاذر سلطان کا دماغ اڑا تھا۔ غصے سے اس کا گریبان دبوچ تھا، وہ اسے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ میں نے ایک دن کے علاوہ دیکھا تک نہیں تھا، میں ماروں گا اسے؟ تم نہیں مارو گے تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والے اسے نہیں ماریں گے؟ ذوحاب کی بات پر شاذر سلطان نے غصے سے اسے دیکھا۔ بنی کا مطلب سمجھتے ہو تم شاذر سلطان؟ میری بہن کو مارنے کے لیے لے گئے تھے وہ لوگ، اور میرے بابا نے ایسا کرنے دیا کیونکہ انہیں میں عزیز تھا، اور تمہارے اس چچا نے مجھے مارنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنی بہن کا بدلہ میری بہن سے لے رہے ہیں۔ میرے باپ نے ان کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کیا تو اس نے خود کو مار لیا، اور شاید اسی لیے میرے باپ نے بھی میری بہن کی قربانی اتنی آسانی سے دے دی۔ ذوحاب سب کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ عمر شاہ نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، وہ شرمندہ تھا، مگر وہ محمل سے بہت محبت کرتے تھے۔ شاذر کا ہاتھ ذوحاب کے گریبان سے چھوٹا تھا۔ اس کی نگاہیں دیوار پر لگی محمل کی تصویر پر تھیں۔ لمحے میں اس کے دماغ میں کلک ہوا تھا۔ ذوحاب کو پیچھے دھکیلے وہ تیزی سے باہر بڑھا تھا۔ بھوک سے محمل کا برا حال تھا۔ وہ کل رات یہاں آئی تھی اور رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔
پیسے کے نام پر اس کے پاس بس 50 روپے تھے۔ کل نرس نے اسے 500 دیے تھے، جس میں سے 450 وہ یہاں آنے کے لیے گاڑی والے کو دے چکی تھی۔ میدا اب جواب دینے لگا تو وہ چادر اچھے سے اپنے گرد اوڑھے گھر سے باہر نکل آئی۔ اس وقت روڈ پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اپنی گھسی پٹی سی چپل گھسیٹ کر وہ بمشکل روڈ کے سائڈ پر بنی چھوٹی سی دکان کے پاس آئی، جہاں اس نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا نوڈلز کا پیکٹ لیا۔ پیسے دے کر وہ جیسے ہی ہاسٹل تک آئی، سامنے شاذر سلطان کو دیکھ اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ بھاگتی شاذر اسے دیکھ چکا تھا۔ محمل میری بات سنو، اسے پکارتا آگے بڑھا، مگر وہ فوراً سے پلٹتے تیزی سے بھاگنے لگی۔ وہ شاذر سلطان سے دور جانا چاہتی تھی، وہ واپس اس جہنم میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی جتنا تیز وہ بھاگ سکتی تھی۔ اس کی چپل ٹوٹ کر کہیں پیچھے رہ گئی تھی، پتھر اس کے ننگے پیروں میں چبھ رہے تھے، مگر وہ بس خود کو بچانا چاہتی تھی۔ محمل رک جاؤ، میری بات سنو۔ تیزی سے بھاگتا وہ اس تک پہنچا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں مار، میں نہیں مرنا چاہتی، مجھے وہاں نہیں جانا، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ وہ اپنے حواس کھوتی چلائی تھی۔ شاذر کو اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ محمل میری بات سنو، محمل مجھے مت مارنا، مجھے مت۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ ہوش و حواس کھوتی اس کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ اسے ہوش آئے تو خود کو نرم و ملائم بستر پر محو استراحت پایا۔ درد سے بوجھل آنکھیں کھول اس نے اپنے آس پاس دیکھا، مگر اس خوبصورت کمرے میں سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، مگر دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ اٹھ نہیں سکی۔ لمحے بھر شاذر کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھ اس کے چہرے پر خوف نمودار ہوا، مگر مقابل بنا کچھ بھی کہے ہاتھ میں موجود ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتا، کھڑکی کے پردے کھولتا، روشنی کو کمرے میں آنے کا راستہ فراہم کر گیا تھا۔ ڈرو مت، ابھی میرا تمہیں سزا دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مقابلہ بھی برابر کا ہونا چاہیے، اور تم ابھی صحت میں میرے برابر نہیں ہو۔ سرد آواز میں کہتے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اچانک ہی بٹھا گیا کہ اس کے لمس پر محمل کو نہ جانے کیا کیا یاد آیا تھا۔ یہ کھاؤ۔ اس نے نیپکن محمل کی گود میں رکھتے اسے سوپ پلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر محمل نے فوراً سے گردن موڑ لی تھی۔ بے فکر رہو، اس میں زہر نہیں ملایا، اور ویسے بھی تمہارے ساتھ میری اولاد ہے، تمہیں ماروں گا نہیں۔ اس کا چہرہ زبردستی اپنی جانب کرتا اس کے منہ میں چمچہ رکھ گیا۔ 3 دن بعد کھانا معدے میں گیا تو کیسے سکون سا اس کے اندر اترا تھا، اسی لیے بنا مزاحمت کیے وہ خاموشی سے شاذر کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی۔ کل تو میں دشمن تھا اور آج میرے ہاتھ سے کھانا کھا رہی ہوں، واہ بھائی کیا بات ہے۔ اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو کھانا ہی ہوگا نا، بھلے دشمن کے ہاتھ سے ہی کیوں نہ ہو۔ توانائی آئی تو زبان بھی بول اٹھی تھی، اس کے اندر اتنے دنوں کا غبار جمع تھا۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے تم پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس کی بات پر محمل نے زخمی انداز میں سے دیکھا۔ میری اولاد سے دشمنی مت پالنا محمل، کیونکہ یہ کسی بدلے کا حصہ نہیں۔ تو کیا میں بدلے کا حصہ تھی؟ عورت کی اوقات اتنی ہی ہے نا۔ اب بات اپنی اولاد پر آئی تو آپ کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ میں اسے ختم نہ کر دوں؟ ایسا سوچنا بھی مت محمل۔ اس کا بازو سختی سے دبوچے وہ ایک دم ہی سرد لہجے میں کہتا اسے خوف زدہ کر گیا تھا۔ اسے ختم کرو اور پھر جا کر شاور لو، الماری میں تمہارے کپڑے موجود، اسے کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ محمل خاموشی سے اپنا کھانا ختم کرنے لگی کہ اب خود کو بچانے کے لیے ٹھیک ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور اپنے زخموں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیر بری طرح سے چل گئے تھے اور اب تکلیف سے اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنے پیروں کو گھورنے لگی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شاذر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ خاموشی سے گھٹنوں کے بل بیٹھتا وہ اس کا پیر اپنے ہاتھ میں لے گیا تو محمل نے تڑپ کر اپنا پیر اس کی گرفت سے نکالنا چاہا، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اسے دھمکی دیتا وہ نیم گرم پانی سے اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ تکلیف سے محمل نے اس کے کاندھے کو دبوچا، جس پر ہلکی سی مسکراہٹ نے شاذر سلطان کے لبوں کو چھوا، مگر وہ مسکراہٹ بس لمحے کو تھی۔ اس کا پیر آگے کیے وہ خاموشی سے اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ محمل اس کے جھکے سر کو تک رہی تھی، گھنے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اف،
दवा लगते ही उसकी तकलीफ से आह निकली थी। भागने का शौक है तो तकलीफ भी बर्दाश्त करो। अपनी जान बचाने के लिए भागी थी, वहां रहती तो मर जाती। शाजिर तंज पर वो बोले, बगैर नहीं रह सकी थी, मगर फिर फौरन से उसने लबों को भींचा था कि वो भी तो उन्हीं लोगों में से था। शाजिर ने निगाहें उठाए, उसे देखा तो निगाहें उसकी गर्दन पर नजर आते जख्म पर पड़े। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे मोहम्मल का शिकवा करना समझ में आया था। उन लोगों ने तुम पर जुल्म किया था। उसका पैर एक तरफ रखे वो उसके मुकाबिल मौजूद उससे सवाल कर रहा था। मोहम्मल ने तंजिया हुनकार भरी, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। बनी हुई लड़की के साथ क्या क्या किया जाता है, क्या आप इस सब से अनजान हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो मोहम्मल। क्या उन लोगों ने तुम पर जुल्म किया था? ये आप जाकर उन लोगों से पूछें, क्योंकि मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। गुस्से से कहते वो रुख मोड़ गई, जबकि शाजिर ने लब भींचे से देखा और फिर बहुत अचानक उसकी कमर से कमीज सरका गया और उसने देखा कि उसकी रूह तक को कपकपा गया। ये क्या बदतमीजी! शाजिर की सरकत पर मोहम्मल ने तड़प कर उससे दूर होना चाहा, मगर उसकी गर्दन अपनी गिरफ्त में मजबूत करता उसके जख्म देखने लगा। ये उन लोगों ने किया है तुम्हारे साथ? वो पूछ रहा था कि दूसरी जानिब से वो चुप थी, बिल्कुल चुप। शाजिर ने गुस्से से उसे देखा और बिना कुछ कहे कमरे से निकलता चला गया। वो इस वक्त अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ा था, बेचैन और मुस्तरब। मोहम्मल के जिस्म पर वो निशान देख उसे अपना आप झुलसता हुआ महसूस हुआ। पहली बार उसने जब मोहम्मल को हवेली में देखा था तो वो बुरी तरह से चौंका था, क्योंकि वो उससे पहले भी मोहम्मल से मिल चुका था। वो उसके हॉस्पिटल में उससे मिला था और पहली नज़र में वो लड़की उसे अच्छी लगी थी। वो ऐसी लड़की नहीं थी जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता, वो भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका था। मगर फिर इतना सब कुछ ज़िंदगी में हुआ कि वो लम्हे को उसके बारे में भूल गया। और फिर जब वो उसके सामने आई तो उसकी बीवी की हैसियत से वो खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं सकता था। उस रात जो कुछ हुआ था उसके दिल की रजामंदी से हुआ था, उसके जज्बों में नफरत का अंसर शामिल नहीं था। मगर सब उठते ही उसे इमरजेंसी में जाना पड़ा। वो वापस आना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, मगर वो मुल्क में होता तो उससे मिल पाता। उसके पीछे क्या हुआ वो इस सब से लाइल्म था, मगर अभी उसकी हालत देखकर उसे अपने घर वालों पर इंतहाई गुस्सा आ रहा था। जिस रस्म के वो खिलाफ था, पहले वो उसी रस्म का हिस्सा बना और फिर उसे बचा भी नहीं सका। अपनी सोचों से फरार हासिल करते वो मोहम्मल के कमरे में आया तो वो बेड पर गहरी नींद में गुम थी। शाजिर खामोशी से उसके पहलू में जा लेटा और खामोशी से उसका थका थका सा चेहरा देखने लगा। निगाहों की तपिश से वो थोड़ा सा कसमसाई थी। शाजिर ने उसे देखा और फिर आहिस्ता से आगे बढ़ता उसे अपने हिसार में कैद करते, उसके माथे पर लब रखते, उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया। शाजिर की इस कुर्बत पर मोहम्मल ने झटके से आंखें खोली, मगर मुकाबिल की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो बिना मज़ाहमत किए खामोशी से आंखें मूंद गई। वो शावर लेकर आई तो शाजिर कमरे में नहीं था। वो पिछले 1 हफ्ते से उसके सोने के बाद कमरे में आता और उसके उठने से पहले ही चला जाता था। इस शख्स का रवैया उसकी समझ से बाहर था, जो उसे सज़ा देने के लिए लाया था, मगर सज़ा तो दूर, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। पहली मुलाकात के वक्त वो कैसे उसे नज़र भर कर देख रहा था। मोहम्मल कभी उसे भूल ही नहीं थी। वो फिर उसके शौहर की हैसियत से उसके सामने आया। हवेली में गुजरे उसके दिन उसके लिए किसी क़यामत जैसे थे। वो पल पल मरती थी। वो बोलने को तरस गई थी। गहरा सांस भरते उसने आईने में खुद को देखा। उसकी हालत अब पहले से बहुत बेहतर थी। बाल बांधते वो आहिस्ता से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आए तो मुलाजमा नाश्ता लगा चुकी थी। बीबी जी आ जाए, नाश्ता तैयार है। साहब कहकर गए हैं आप नाश्ता करके तैयार रहिएगा, आज आपको डॉक्टर के जाना है। उसकी बात पर सर हिलाते वो खामोशी से नाश्ता करने लगी। अभी वो फारिग ही हुई थी कि शाजिर उसे अंदर आता दिखाई दिया था। वो शायद सीधा अपने ऑफिस से आया था। तैयार हो तो चले, उसके पूछने पर वो सर हिलाती खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। डॉक्टर ने उसका मुकम्मल चेकअप किया, सब ठीक था, बेबी भी महफूज था, सब ठीक है। बस आपकी मिसेस बहुत कमज़ोर है, आपको इनका
خاص خیال رکھنا ہوگا۔ میں تو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر مجھے یہ رکھنے نہیں دیتی، آپ ہی کہیں کچھ۔ شازر کی بات پر محمل نے حیرت سے اسے دیکھا، جو مکمل ڈاکٹر کی جانب متوجہ تھا۔ غصے سے شازر کو دیکھتے وہ رخ موڑ گئی۔ واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی جب محمل کی نگاہ روڈ سائڈ گول گپے کے ٹھیلے پر پڑی۔ شازر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گاڑی گھماتے وہ گاڑی اس ٹھیلے کے پاس روک چکا تھا۔ بھائی ایک پلیٹ، اسے پوچھے بغیر وہ آرڈر دے گیا، جس پر محمل نے اسے دیکھا۔ جب کچھ دل کر رہا ہو کھانے کا تو دل نہیں مارا کرتے۔ اس آدمی نے پلیٹ لے کر محمل کو دیتا، وہ اس پر اپنے لفظوں سے واضح کر گیا، بنی ہوئی لڑکیاں فرمائشیں نہیں کرتی، بنی ہوئی ضرور تھی مگر یہاں تم میری بیوی ہو، اس بات کو اچھے سے یاد رکھو۔ محمل، اور جلدی سے کھاؤ، جتنا دل کرے اتنا، اسے کہتا وہ خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھے اسے کھاتا ہوا دیکھنے لگا تھا۔ آپ ایسے دیکھیں گے تو میں کیسے کھاؤں گی؟ اس کے مسلسل دیکھنے پر وہ زچ ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے میڈم؟ ہاں، آپ کے دیکھنے سے مجھ سے کھایا نہیں جا رہا۔ اب کھایا جائے گا؟ یہ کہتے ساتھ وہ اچانک ہی اسے اپنے قریب کرتا اس کے چہرے کو اپنے لمس سے مہکا گیا۔ مومن نے اس کی حرکت پر گھور کر اسے دیکھا۔ توبہ لڑکی، کتنی مرچیں ہیں اس میں۔ اس کے یوں کرنے پر وہ ہنس پڑی اور شازر اس نے مسکرا کر اسے ہنستے دیکھا تھا۔ بعد میں ہنسنا، اب جلدی سے کھاؤ، اسے کہتا وہ ایک اور پلیٹ آرڈر کرنے لگا۔ محمل، تم نے میڈیسن لی؟ وہ ابھی آفس سے آیا تھا اور اب محمل کے سر پر کھڑا تھا۔ میں بس لینے ہی لگی تھی، وہ ہولے سے منمنائی۔ شازر نے گہرا سانس بھرتے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا اور آہستہ سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ شخص اسے سزا دینے کے لیے لایا تھا مگر اس کا محبت اور نرمی بھرا رویہ محمل کو اس کا عادی بناتا جا رہا تھا۔ تمہاری صحت سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں۔ ان 3 ہفتوں میں تمہارے ساتھ جو ہوا میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میری غلطی تھی۔ مجھے تمہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہی نہیں آنا چاہیے تھا مگر اب جب تک میرے پاس ہو میں تمہاری صحت پر بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا۔ شازر، میں اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کے لفظ چرا گیا۔ محمل نے سختی سے آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ تم پر میرا حق ہے اور تمہارا مجھ پر۔ تمہیں اگر مجھ سے نفرت ہے تو اظہار کرو، بس خود کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اس کی بات پر محمل نے اسے دیکھا۔ اگر میرے ساتھ آپ کی اولاد نہ ہوتی تب بھی آپ یہی رویہ ہوتا میرے ساتھ؟ کتنے دنوں سے دل میں دبا سوال آخر زبان پر آ ہی گیا تھا۔ شازر نے بغور اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں کب پسند کیا تھا؟ تب جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا کہ رسمیں یہ نکاح یہ بعد میں ہوا، پہلے تم میرے دل میں آئی۔ اگر اس صبح مجھے جانا نہ ہوتا تو شاید آج ہمارے درمیان حالات مختلف ہوتے۔ میں ہر چیز بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کو تو بدل نہیں سکتا، ان کا دل دکھا ہے، انہوں نے علی کو کھویا ہے۔ علی میں ہماری جان بستی تھی، اسے کھونا آسان نہیں تھا ہمارے لیے، مگر میں تمہارے لیے ان سے لڑ آیا ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی تمہیں میری نیت پر شک ہے تو شک نہیں ہے شازر، میرے بھائی نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ بس شکار کرنے گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، وہ شرمندہ ہے، وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا مگر حویلی والوں کو میں چاہیے تھی اپنا پرانا بدلہ پورا کرنے کے لیے۔ میرا بھائی غلطی پر تھا، اسی لیے میں ہر ظلم برداشت کر رہی تھی۔ میں ایک دن میں نہ جانے کتنی بار مر مر کر جیتی رہی۔ پرانی باتیں یاد مت کرو، گزر گیا ہے وہ وقت۔ کیا ہم اس رشتے کی نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ اس کا ہاتھ تھامے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ محمل نے لمحے کو سوچا اور پھر آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شازر نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے باہوں میں بھرا تھا۔ شازر کے اظہار کے بعد زندگی ایک حسین ڈگر پر چل نکلی تھی۔ محمل ماضی کو بھلائے آگے بڑھ رہی تھی، اپنا سب درد وہ کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ ہر رات شازر کی پناہوں میں زندگی حسین لگتی تھی۔ تکلیفوں کے بعد راحت میسر ہوئی تو اس نے اس راحت اور خوشی کو قبول کیا تھا۔ وہ ناشکری نہیں بن سکتی تھی کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور جان جڑی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اولاد بنا باپ کے پلے۔ جان،
وہ اس وقت سوچوں میں گم تھی جب شازر نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کیا، جس پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ مجھے ارجنٹ میٹنگ کے لیے دبئی جانا ہے۔ اس کی بات پر محمل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ شازر، بس 15 دن کی بات ہے، میں جلد واپس آ جاؤں گا، آئی پرومس۔ اس کے سامنے آتا وہ مضبوطی سے اس کا تھام گیا تھا۔ شازر، انکل آنٹی کی طرف چھوڑ دیتا ہوں نا میں؟ نہیں، مجھے اسی گھر میں رہنا ہے، کہیں نہیں جانا مجھے۔ مگر کیوں؟ آپ اکیلی ہوں گی تو میں کیسے سکون سے رہوں گا؟ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، یہیں رہوں گی، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ اسے بالکل بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، میں اماں بھی کو کہتا ہوں پورا دن آپ کے پاس رہیں گی۔ اوکے اوکے باس، مسکرا کر کہتے اس نے اپنا سر شازر کے سینے سے ٹکایا تو وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ شازر کو پھر 10 دن ہونے کو آئے تھے اور وہ شخص دن میں 10 بار اسے ویڈیو کال کرتا تھا۔ محمل آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اس شخص کی بے تحاشا محنت نے اس کے سارے غم منجمد کر دیے تھے۔ وہ اپنی آخری مراحل میں تھی، ایسے میں اسے شازر کی سخت یاد آ رہی تھی، حالانکہ اس نے آدھے گھنٹے پہلے ہی اس سے بات کی تھی۔ آج اس کا کچھ اچھا کھانے کا موڈ تھا تو اماں ڈرائیور کے ساتھ بازار تک گئی۔ ایسے میں وہ گھر میں بالکل اکیلی تھی جب بیل بجی۔ بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی یا کرتی، پورا گھر اندھیرے میں نظر ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل گھر پر کال کر رہا تھا مگر کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ محمل کو سرپرائز کرنے کا تھا۔ لگتا ہے مصروف ہوگی، خود سے کہتے وہ موبائل بند کرتا اندر بڑھ گیا جہاں سے اس کی فلائٹ سیدھا کراچی کی تھی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی وہ سیدھا گھر کے لیے نکلا تھا، محمل کے لیے پھول لیتا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا تو سامنے کھڑی اماں بھی کو دیکھ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اماں بھی؟ شازر بیٹا، ان کی آواز سنتے اماں بھی روتے اس تک پہنچی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ محمل کہاں ہے؟ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی، میں تو سامان لینے کے لیے گئی تھی، واپس آئی تو محمل بیٹی کہیں نہیں تھی۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، آس پاس میں پوچھ لیا مگر وہ کہیں نہیں۔ اماں بھی کا رو رو کر برا حال تھا اور حالت تو شازر کی بھی خراب تھی۔ ایسے آخر محمل کہاں جا سکتی ہے؟ تیزی سے وہ اندر بڑھا تھا اور اس نے خود ایک ایک کمرہ دیکھا مگر وہ تھی ہی کہیں بھی نہیں۔ شازر سلطان کے پیروں سے زمین کھسک گئی تھی۔ اس نے CCTV فوٹیج چیک کیے مگر محمل کو باہر جاتے دکھائی دیا جا رہا تھا مگر اس سے آگے کوئی فوٹیج نہیں تھی۔ اس کا سامان گھر میں نہیں تھا تو کیا وہ اسے چھوڑ گئی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی شازر کو اپنی دنیا ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، وہ میرے ساتھ خوش تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح محمل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ حویلی ہو آیا تھا مگر وہ کہیں ہوتی تو ملتی۔ دن رات تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ محمل کو گئے 15 دن ہو گئے تھے۔ اس کی ڈیلیوری کے دن قریب تھے۔ شازر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زندگی ایک بار پھر اندھیری ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ گئی ہے شازر، سارا زیور اور پیسے لے کر، بھول جاؤ اسے۔ حلیمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو شازر نے سرخ ہوتی نگاہوں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی اماں، کبھی نہیں۔ اس کی بات پر حلیمہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایسا تمہیں لگتا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ بھاگ گئی۔ تم بھی اس حقیقت کو قبول کر لو۔ اور تمہیں جو بچے کا غم ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ بچہ تمہارا ہے اماں؟ ان کی بات پر وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ حلیمہ بیگم کو لگا کہ ان کے کان کے پردے ہی پھٹ جائیں گے۔ شازر، خبردار، خبردار جو آپ نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی، وہ میری بیوی ہے، اس کے کردار کا گواہ ہوں میں۔ آئندہ آپ اس کے لیے ایک لفظ مت کہنا۔ انہیں وارن کرتا وہ وہاں سے نکلا تھا مگر سامنے کھڑی اماں بیگم کو کھڑے دیکھ وہ ٹھٹک کر رکا اور جو انہوں نے اسے بتایا اس کے پیروں سے زمین نکال گیا۔ وہ اندھیرا کمرہ تھا جس میں واحد روشنی کا ذریعہ کمرے میں موجود روشن دان تھا۔ اسے یہاں قید ہوئے نہ جانے کتنے دن ہو گئے تھے کہ وہ گنتی تک بھول گئی تھی۔ اس دن حلیمہ بیگم اس سے ملنے آئی تھی اور اس کے بعد محمل کو کچھ یاد نہیں تھا۔ اسے ہوش آیا تو وہ اس کمرے میں تھی۔ اس دن کے بعد سے ایک عورت آ کر اسے کھانا دے جاتی تھی۔ وہ ایک بار پھر اندھیروں بھری دنیا میں آ گئی تھی۔
وہ خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دن بدن بگڑتی حالت اسے کمزور کرتی جا رہی تھی۔ آج صبح سے اس کی طبیعت خراب تھی، وہ اپنی موت کو دیکھ چکی تھی۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی اولاد کی خوشی نہیں دیکھ سکے گی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ آنے والے شخص کا چہرہ شاذر جیسا تھا۔ وہ اسے پکار رہا تھا، اسے باہوں میں بھرتے چیخ رہا تھا، مگر وہ جواب دینے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ محمل، میری خاطر اٹھو محمل، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر محمل۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اماں بی نے حلیمہ بیگم کی باتیں سن کر فوراً شاذر کو بتایا تھا کہ محمل کو اغوا کرنے والی وہ ہیں۔ اس کے بعد اسے لمحہ نہیں لگا تھا ان سے سچ چگلوانے، اور وہ جگہ پتہ چلتے ہی وہ یہاں آیا تھا۔ آخر کار انہوں نے سوتیلی ماں ہونے کا ثبوت دے ہی دیا تھا۔ محمل کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ شاذر اسے باہوں میں بھرے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اس کی جان اس لڑکی میں قید تھی جو آج زندگی اور موت کی کشمکش میں گھری ہوئی تھی۔ اسپتال کے سرد کوریڈور میں وہ بے چینی سے کھڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی محمل کو اندر لے جایا گیا تھا۔ اس کی حالت نازک تھی۔ محمل کو چھوڑو، حویلی آیا تھا جہاں اس نے ہر ایک شخص سے سوال کیا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، اتنا کیوں نہیں سوچا آپ نے اماں؟ وہ میری اولاد کو جنم دینے والی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں ہمیشہ حویلی کی رسموں کے خلاف رہا، مگر پھر بھی آپ لوگوں کی خاطر میں نے وہ عام نبھائی، مگر میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو اس سے نفرت کرنی ہے تو آج کے بعد میری بیوی کبھی اس حویلی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھے گی۔ میں بیٹا ہوں، اپنا فرض نبھاؤں گا، مگر اس کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے۔ آگے اگر کسی نے اسے تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی۔ میں ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے رشتہ توڑ دوں گا۔ انہیں کہتا وہ رکا نہیں تھا، اور اب وہ یہاں تھا اپنی محمل کے پاس۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر اس کے پاس ایک ننھا شہزادہ لے کر آئے۔ میری بیوی کیسی؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ ان سے اجازت لیتا محمل کے پاس آیا۔ اسے سامنے ہوش میں دیکھ اس کا ہاتھ ماتھے سے لگاتا رو دیا۔ اسے کھونے کا احساس اس قدر برا تھا۔ پورے 1 ہفتے بعد وہ محمل اور اپنے ساتھ گھر واپس آیا تو تمنا بیگم اور ذوحاب نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ اپنی ماں کو دیکھ محمل ان کے سینے سے لگی تھی۔ بس اب غم ختم ہو گئے۔ اس کا ماتھا چومے انہوں نے شاذر کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ حویلی سے زرینہ بیگم اپنے پوتے سے ملنے آئی تھیں۔ محمل نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا کیونکہ ماضی بھول جانے کا فیصلہ وہ کر چکے تھے۔ ان کے گرد اب صرف خوشیاں تھیں۔ شاذر تھا جو اس کا ہر خواب پورا کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس سے زیادہ اسے اور کسی کی خواہش نہیں تھی، کیونکہ یہی اس کی زندگی تھی جہاں ہر سو خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔